औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो हमारी खालिक व मालिक है, और करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ऊपर। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम आपको ऐसे जादू की उस किस्म के बारे में बताएंगे जिसमें जादू खिलाया जाता है, किसी भी चीज़ के अंदर डाल के मरीज़ को उसकी चंद इलामात की तरफ इशारा दिलवाएंगे इंशाल्लाह, और इसके इलाज के बारे में बताएंगे कि ऐसा जादू जो खिलाया गया हो, पेट में या मैदे में पड़ा हो, स्टमक में पड़ा हो, तो आपने इसके साथ इसका इलाज कैसे करना है और क्या करना है। यहाँ पे मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे मेन इसकी जो अलामत है जो खिलाए पिलाए जादू की, कि उस मरीज़ का मैदा अपसेट रहता है, उस बंदे का स्टमक ठीक नहीं होता, स्टमक में दर्द रहती है, स्टमक अपसेट रहता है, और उसके अलावा पेट के अंदर उसको ऐसे महसूस होता है कि कोई चीज़ ऐसी जो मूव कर रही है उसके अंदर, और गैस गुबार सा अपने पेट के अंदर महसूस करता है। और बाज़ औक़ात जब वो पढ़ाई सुनता है, जब उसके ऊपर रुकिया किया जाता है, रुकिया सुनता है, तो उसका दिल ख़राब होता है और उसका दिल करता है उल्टी आने को, वॉमिट करने को दिल करता है, लेकिन वॉमिट होती नहीं है, वॉमिट करने की कोशिश करता, वॉमिट आती नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये इसकी सबसे बड़ी अलामत है, और जब तक ये अंदर से मवाद निकलता नहीं है उस वक्त तक बंदा ठीक नहीं होता, बंदा बिल्कुल सेहतयाब नहीं होता। आप सबसे पहला काम इसके अंदर, मैं इंशाल्लाह, हमारे पास जब मरीज़ आते हैं तो हम उनके ऊपर जो मेथड अप्लाई करते हैं, हम ज़्यादातर उनको वॉमिट करवाते हैं, और वॉमिट से अंदर से मवाद और अंदर से गंदगी जादू का सामान निकलता है। जब वो वॉमिट होती है तो अल्लाह के फजल से उसका अंदर से जो मवाद होता है वो निकल जाता है जादू का। तो प्यारे भाइयों, यहाँ पे कुछ चंद एक ऐसी, अब जब हम उसको उल्टी करवा के अल्लाह के फजल से उसका मवाद निकल जाता है, मरीज़ ठीक हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जब भी कोई चीज़, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी बड़ी बेहतरीन बड़े अच्छे तरीके से रहनुमाई की अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी कोई चीज़ मेरे प्यारे भाइयों खाते हैं, हाथ धो के बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएँ। यकीन जाने, अगर जादू वाली चीज़ भी कोई जादूगर खाने के अंदर मिला के भी आपको भेज देगा, अगर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी हुई है ना, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। वो जादू वाला मवाद आपके पेट में चला जाएगा, असर ही नहीं करेगा, उसका असर ही ज़ाइल हो जाएगा अल्लाह के फजल से। जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ देते हैं मेरे प्यारे भाइयों, फिर अल्लाह के फजल से वो आपको नुकसान नहीं दे सकती वो चीज़। हम दरवाज़ा बंद कर दें बिस्मिल्लाह पढ़ के, कोई जिन शैतान अंदर दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ दी जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाम हो जाए तो शाम को अपने दरवाजे, खिड़कियां, बर्तन ढांप दिया करो, दरवाजे बंद कर दिया करो बिस्मिल्लाह पढ़ के, ताकि शयातीन मगरिब के बाद खुले छोड़ दिए जाते हैं, तो वो आपको और तंग करते हैं, शरीर किस्म के शयातीन जो होते हैं। जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजे बंद कर देते हो तो आप महफूज हो जाते हो मेरे प्यारे भाइयों। तो जब भी आप खाना खाएं, बिस्मिल्लाह अपनी आदत बना लें, पिएँ, खाएँ, कोई भी काम करें बिस्मिल्लाह पढ़ के करें। अल्लाह के फजल व करम से आप हर तरह के शर से महफूज हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये मामला हो गया, जादूगर ने आपको खिला दिया, जैसे भी है किसी के ज़रिए भेज के खिलाया, और बाज़ औक़ात लोग ऐसे बेचारे परेशान होते हैं कि बाज़ औक़ात कोई रिलेटिव उनके ऐसे होते हैं जो जादूगरी करते हैं, या जादूगरों से काम अमल करवा के मतलब ऐसी खाने वाली चीज़ें घरों में भेज देते हैं। तो ऐसे मुकाम पे, ऐसी जगह पे, ऐसे मामलात में आपने, ऐसे मौके पे आपने क्या करना है, आपने मेरे प्यारे भाइयों वहाँ पे जब भी ऐसी उनके घर से कोई चीज़ आती है, आप खाते हैं, तो उसके ऊपर फलक नास पढ़ लें 7 दफ़ा। बिस्मिल्लाह पढ़ के, फलक नास पढ़ के, तरतीब के साथ पहले फलक पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह के साथ नास पढ़ें, पढ़ के बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको खाएं अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अगर उसके अंदर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मवाद होगा भी तो आपके ऊपर अल्लाह के फजल से वो बेज़रर हो जाएगा, आपको नुकसान नहीं देगा इंशाल्लाह। अच्छा मेरे प्यारे भाइयों, एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदा अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर जाते हैं, और जब उनके घर तशरीफ़ लेके जाते हैं तो हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ शबरम के दाने कूट रही होती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं कि इनका आप क्या करोगी, तो आगे से जवाब देती हैं कि हम इनको कूट के पानी को उबालेंगे, उसके अंदर डाल के हम इसका कहवा बना के, यानी कि इसको उसके अंदर उबाल के हम पीते हैं इसको। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको कि अगर किसी चीज़ के अंदर मौत का इलाज होता तो वो सना के अंदर होता। अब ये भी कह सकते हैं, ऐसे भी फरमाया, मौत से नफ़ा देती तो वो सना देती, ये दोनों तरह से आता है। मेरे प्यारे भाइयों, सना मक्की बहुत ही अफादियत वाली चीज़ है।
اب اللہ کے فضل سے ہم نے بہت سے مریضوں کے اوپر اس کو استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ ایک اور حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ثنا اور سنود کو لازم پکڑ لو، کیونکہ ان دونوں میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر ان میں علاج ہوتا، سام کا علاج ہوتا، سام کی بیماری کا علاج ہوتا تو ان دونوں سے اس کی بیماری کی تشخیص کی جاتی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سام کیا چیز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ سام کا مطلب موت ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر موت کا علاج ہوتا تو ثنا مکی کے اندر ہوتا اور سنود کے اندر ہوتا۔ پھر سنود بعض علماء کے نزدیک سنود کہتے ہیں سوئے کے بیج جو ہوتے ہیں ان کو سنود کہتے ہیں، اور بعض کے نزدیک سنود سے مراد شہد یا پنیر بھی ہے۔ مطلب مختلف علماء کی یہاں پہ رائے اپنی آ رہا ہے، کچھ کے نزدیک یہ سوئے کے بیجوں کو کہا جاتا ہے سنود، اور کچھ کے نزدیک شہد اور پنیر کو کہا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم ان تینوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ثنا کا بھی ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، ثنا اور سنود دونوں کا ذکر کیا۔ آپ ثنا سے بھی اللہ کے فضل سے علاج کر سکتے ہیں، سنود سے بھی کر، جب سنود کی بات ہوگی تو پھر آپ سنود کو بھی ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، علیحدہ دونوں کو استعمال کر۔ ثنا مکھی کے استعمال کروانے سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب میرے پیارے بھائیوں، میں اس کا قہوہ بنانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، اور آپ نے اس کے اوپر کیا کیا پڑھنا ہے اور اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ ایک اس کے بارے میں اس چیز کو نوٹ کر لیں، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ جب آپ رقیہ شریعہ کرواتے ہیں کسی سے یا خود سنتے ہیں گھر پہ کسی کا بھی، آپ اس کے سننے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے۔ اب آپ نے یہ کام کرنا ہے نہار پیٹ، خالی پیٹ آپ نے یہ کام کرنا ہے، کوشش کریں صبح سویرے یہ کام کریں۔ آپ نے جوشاندہ اس کا کیسے تیار کرنا ہے، 100 گرام ثنا مکی کے پتے لے لینے آپ نے 100 گرام، اور 1 لیٹر پانی کے اندر ان کو ڈال کے ابال لینا ہے۔ 1 لیٹر پانی کو ابالنا ہے آلموسٹ 10 منٹس تک اس کو ابالیں۔ جب یہ بوائل ہو جاتا ہے 10 منٹس بعد اتار لیں، اتار کے ٹھنڈا کر کے نا اس کے اندر میرے پیارے بھائی اس کو ٹھنڈا کر کے نہار آپ نے 3 کپ اس کے پینے ہیں، اور اس کے اندر شہد کا استعمال کر لینا۔ چھوٹی مکی کا شہد مل جائے تو کیا ہی بات ہے، بیری کا شہد مل جائے اور اچھی بات ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اس کے اندر آپ نے اس کو استعمال کر کے اس کو استعمال کرنا ہے، پینا ہے۔ اس پانی کے 3 کپ پینے ہیں مریض نے، اور آپ اس کا اثر جو ہے 24 گھنٹے تک جسم میں رہتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کو موشن وغیرہ ہوں گے۔ اور یہاں پہ میں میرے پیارے بھائیو اس کی افادیت کے بارے میں بتا دوں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، میں کہتا ہوں اس کائنات میں سب سے سچی اور سچی اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی بات بھی حق اور سچ ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے اندر بتا دیا، اب یہاں پہ معاملہ جہاں پہ خراب ہوتا ہے نا میرے پیارے بھائیوں، وہ ہوتا ہے یقین کے اوپر آگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا پیٹ خراب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو کہ تم شہد کا استعمال کرو، کرتا ہے۔ اگلے دن کہتا ہے یا رسول اللہ اور خراب ہو گیا، ٹھیک نہیں ہوا، آپ نے بتایا شہد استعمال کر، نہیں ٹھیک ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر کر، پھر اسی طرح کرتا ہے۔ پھر تیسرے دن آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہد ٹھیک ہے، تیرے پیٹ میں مسئلہ ہے، تیرا پیٹ جھوٹا ہے۔ تو پیارے بھائی بات یہ ہے کہ اس کا یقین نہیں تھا، ایمان نہیں تھا۔ جب تک آپ یقین اور ایمان نہیں بنائیں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کار شاید استعمال، اللہ کے فضل سے بھی ٹھیک ہو گیا۔ پیارے بھائی جب تک آپ ایمان اور یقین، اب نبی کی بات آ گئی نا، اپنا ایمان بنا لیں، پختگی اپنے اندر لے آئیں۔ میں یہ بات بارہا دفعہ پیارے بھائیوں اس لیے یہ کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، ماشاءاللہ آلموسٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کا ایمان نہیں بنتا، یقین نہیں بنتا، یقین ان کا پھر مطلب تزلزل کا شکار رہتے ہیں، نہیں پتہ نہیں ہم نے ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں، اور مجھے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن بھلا ہمارے اوپر اثر کرے گا بھی کہ نہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس قرآن کو شفا بنا کے نازل کر دیا۔ معاذ اللہ آپ کو اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے۔ امام ابن تیمیہ جب بیمار ہوئے تو انہوں ڈاکٹرز نے کیا کہا کہ آپ نے زیادہ بولنا نہیں ہے، آپ نے خاموش رہنا ہے، پڑھنا نہیں ہے زیادہ۔ تو امام ابن تیمیہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا میں نہ پڑھوں، جس چیز سے مجھے شفا ملنی وہ میں کیوں نہ کروں۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن کو انہوں نے ہر وقت قرآن پڑھتے تھے، اللہ پاک نے ان کو شفا دے دی۔ یقین تھا، ایمان تھا۔ آج اس یقین اور ایمان کی ہمیں ضرورت ہے میرے پیارے بھائیوں۔ جب تک آپ کا یقین اور ایمان قرآن کے اوپر نہیں بنے گا، اللہ کے اوپر نہیں بنے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ نہیں بنے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ نہیں بنے گا، آپ کو شفا نہیں مل سکتی۔ جہاں مرضی ٹکریں مار لیں، ایک وقت میں 100 عاملوں کے پاس چلے جائیں، 100 جگہوں سے تشخیص کروا لیں، آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے اللہ کے فضل سے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جب تک آپ کے اندر ایمان نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین۔ تو اب اللہ کے نبی کی بات پہ یقین بنا لیں، اللہ کے قرآن پہ یقین بنا لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت دیں گے۔ دیکھیں امام ابن تیمیہ کو ڈاکٹر نے منع کیا، پھر بھی انہوں نے
پڑھائی کی، قرآن پڑھا، اللہ نے ان کو شفا دی۔ اسی طرح امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح ان کے واقعات بھی ملتے ہیں، تو شفا قرآن کے اوپر یقین رکھ کے وہ لیتے تھے، اللہ ان کو دیتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب آپ نے یہ سنا مکی کا کعوہ جب یہ تیار ہو جائے جوشاندہ، اس کو آپ نے پینا ہے، ایک دن پینا ہے۔ اگر بہتری آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، اس سے آپ کو موشن لگیں گے اور موشن بہت زیادہ لگیں گے، اس سے پانی کی بھی کمی ہو سکتی ہے آپ کو، تو پانی آپ نے زیادہ پینا ہے، ابلا ہوا پانی پئیں، گرم پانی پئیں، نیم گرم ٹائپ پانی پئیں۔ اچھا، اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں اس کی افادیت سن لیں۔ جتنی بھی آپ کو میڈیکل سٹور سے میڈیسنز ملتی ہیں قبض کشا، ان سب میں سنا مکی استعمال کی جاتی ہے، اور سنا مکی کے اتنے فائدے ہیں کہ میں کہتا ہوں یقین جانیں کہ ہم لوگ بیان کرنا شروع کر دیں تو ہمارے پاس وقت کی قلت پڑ جائے۔ تو اللہ، اب کچھ لوگ خارش کا ہوتا ہے مسئلہ، سکن الرجی ہوتی ہے، دانے نکلتے ہیں چہرے کے اوپر، وہ لوگ بھی اگر اس کا کعوہ استعمال کریں گے اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے دیں گے۔ دل کا مریض ہو، اگر وہ اس کا کعوہ پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مرض کے اندر بھی اللہ کے فضل سے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں تقویت ملے گی، اس کو صحت، اس کو بہتری ہوگی۔ دل کا مسئلہ ہے، کسی کا ہارٹ پیشنٹ ہے، وہ بھی اگر یہ پیتا ہے اللہ کے فضل سے اس کو بھی فائدہ ملے گا۔ پھر اسی طرح پھوڑے پھنسیاں نکلتے ہیں وہ پیے، اس کو بھی، جس کے یہ کیل مہاسے اور یہ دانے وغیرہ چہرے پہ نکلتے ہیں وہ پیئیں گے اللہ کے فضل سے، ان کو بھی یہ شفا اس سے ملے گی اللہ کے فضل سے۔ پھر اور اس کے علاوہ بعض اوقات کہ مطلب ظاہری بات ہے کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دائمی قبض کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ پئیں گے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے اس کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ میرے پیارے بھائیوں، انتڑیوں کے اندر کسی کے اوپر سوزش وغیرہ ہوتی ہے، کوئی انتڑیوں کا معاملہ ہوتا ہے، اندر بڑی آنت کا چھوٹی آنت کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ کے فضل سے اس کا معاملہ بھی یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور کولیسٹرول کو یہ کم کرتی ہے۔ تو آپ اس کو استعمال کریں، سنا مکی کو، اس کے کعوے کو جوشاندہ بنا کے اس کا استعمال کریں، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس سے افادیت ہوگی، اور کرنا اس کو نہار پیٹ ہے انشاءاللہ۔ اگر 24 گھنٹے استعمال کرتے ہیں آپ اور اس کے بعد آپ کو واضح فرق محسوس ہوتا ہے تو پھر میرے پیارے بھائیوں آپ اس کو چاہے دوبارہ نہ استعمال کریں، پھر اس کی مقدار تھوڑی کر دیں، تھوڑی مقدار میں استعمال کریں۔ اگر ابھی بھی آپ کے ساتھ وہ معاملات چل رہے ہیں، بے چینی، اور وہ ابھی بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر آپ کا معدہ ہلکا نہیں ہوا، ابھی اثرات ہیں، تو آپ نے اس کو دوبارہ پھر پینا ہے۔ اور بعض اوقات جو بھی جادو کا مریض جب یہ اس کو کرے گا تو ایک دفعہ میرے پیارے بھائیوں ذرا آپ نے دیکھنا ضرور ہے کہ آپ کا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہ اثرات جو ہوتے ہیں پخانے کے ذریعے جسم سے نکلتے ہیں، خارج ہوتے ہیں، جادو کا مادہ ہوتا ہے جو کھلایا پلایا گیا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم وامٹ کرواتے ہیں تو مریضوں کے منہ سے، جسم سے سوئیاں تک نکلی ہیں، کیل تک نکلے ہیں، ایسی چیزیں بھی نکلتی ہیں معدے سے جو اس کے اندر ڈالی گئی ہوتی ہیں، کھلائی پلائی گئی ہوتی ہیں، یعنی کہ نہیں مطلب جادو جن چیزوں کے اوپر کیا جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو 3 دن تک استعمال کریں، جو زیادہ مریض ہے پھر اس کو نوٹ کریں، دیکھیں اپنی، یا جو بھی آپ کا جس سے آپ علاج کروا رہے ہیں اس سے بھی کنسلٹ کر لیں کہ یہ اب اس کی کنڈیشن ہے، پھر وہ اگر اس کو ریکمینڈ کرے گا تو اور استعمال کریں اسی مقدار میں۔ لیکن اگر آپ مطلب اس کو آپ کنسسٹنٹلی استعمال کر سکتے ہیں پھر تھوڑی مقدار میں کریں اس کو، مطلب 100 گرام نہیں پھر آپ نے لینا، جیسے 1 کپ پینا ہے تو اس کے اندر 1 چمچ آپ ڈال کے سنا مکی کا کعوہ بنا کے اس کو عام روٹین میں استعمال کرتے رہیں۔ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اس سے کھلائے پلائے جادو کا اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ بہتری آتی ہے۔ اور ساتھ میرے پیارے بھائیوں ایک چیز اور نوٹ کر لیں، جو پڑھائی بتائی جاتی ہے اس کے اندر وہ پڑھائی بھی آپ نے اس کے اوپر کرنی ہے۔ اس کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 40 ٹائمز، جب کعوہ تیار ہو جائے سورہ فاتحہ 40 ٹائمز پڑھ لینی ہے، اس کے اوپر فلق ناس پڑھ لینی ہے 40 ٹائمز، سورہ فاتحہ، فلق ناس، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، ان چاروں چیزوں کو آپ نے پڑھ کے پانی کے اوپر تھتکار کے، یعنی کہ یہ جو سنا مکی والا پانی ہے اس کے اوپر تھتکار کے اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا دیں گے، ساتھ رقیہ شریعہ ہینڈ فری لگا کے آپ نے سننے ہیں انشاءاللہ۔ بہت جلد آپ نوٹ کریں گے اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ یہ معاملہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ پورے یقین کے ساتھ استعمال کریں، اللہ انشاءاللہ شفا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔